अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन बाय राजा आतिफ ज़ुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, इस वक्त मैं आम तौर पर प्रोग्राम किया नहीं करता। एक प्रोग्राम हमारा रात को होता है जो आप देख लेते हैं, दूसरा प्रोग्राम हमारा अगले दिन सुबह 11 बजे होता है। लेकिन एक ख़बर ऐसी आ गई जो कि एमरजेंसी ख़बर थी और वो ज़रूरी था कि हम अपने नाज़रीन तक वो ख़बर पहुँचाएँ। और ख़बर ऐसी है कि जिसको जब तक वो मुझ तक पहुँची तो कुछ समझ नहीं आ रही कि मुझे गुस्सा भी बड़ा शदीद आ रहा है और दुख भी बहुत शदीद हो रहा है। मैं कंपैरिजन नहीं कर पा रहा कि दोनों में से कौन सी चीज़ ज़्यादा हावी है, क्योंकि मामला है पाकिस्तान का, मामला है पाकिस्तान की सलामती का, मामला है पाकिस्तान की साख का। पाकिस्तान जो हम सब का वतन है, ये धरती हमारी माँ है और जब इस माँ पर इसी धरती के गद्दार हमले करते हैं तो तकलीफ़ तो होती है। हमला भी ऐसा है जिसके लिए करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं, बहुत अरसे से कोशिशें जारी थी और बिल आखिर ऐसा लगता है कि वो कामयाब हो गए हैं। और इस वक्त जब मैं रात के इस पहर आपसे मुखातिब हूँ तो वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में एक खलबली मची हुई है और वफाकी हुकूमत के जो बड़े हैं, मुल्क के जो बड़े हैं, फ़ॉरेन ऑफिस के जो बड़े हैं, वो उन्हें सब ने सर जोड़े हुए हैं कि अब हम करें क्या। मामलात कुछ इस तरह हैं जी कि एक जो हमारे पाकिस्तान की अफसोस से कहना पड़ता है एक सियासी जमात है जिसका नाम है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ। उसने आपके इल्म में 7 से 8 लॉबिंग फर्म्स हायर की थी अमेरिका के अंदर, एंटी पाकिस्तान लॉबी के लिए। बिल्कुल खुली डुली बात है, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। हंगामी सूरत हाल ये पैदा क्यों हुई, आपको पहले ज़रा ख़बर का बता देते हैं कि ख़बर है क्या, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि इस ख़बर के असरात क्या होंगे। ख़बर है जी कि एक कमेटी ऑन फॉरेन अफेयर्स है और सब कमेटी हेयरिंग नोटिस है, यानी कि ये अमेरिका की कमेटी ऑफ फॉरेन अफेयर्स है और सब कमेटी है, उसकी हेयरिंग नोटिस है। ये यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है वाशिंगटन में, उसकी है। और ये सब कमेटी ऑन द मिडल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका एंड सेंट्रल एशिया, जो विल्सन जो हैं वो इसके चेयरमैन हैं। इस कमेटी ने 20 मार्च को, यानी कि आज सुबह, जो अमेरिका का मकामी वक्त है उसके मुताबिक सुबह 10:15 बजे एक मीटिंग तलब की है। और वो मीटिंग की मैं आपको जुज़ियात बता देता हूँ। ये लेटर भी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इसमें ये लिखा है जी कि 2 मेंबर्स ऑफ द कमेटी ऑन फॉरेन अफेयर्स, यू आर रिस्पेक्टफुली रिक्वेस्टेड टू अटेंड एन ओपन हेयरिंग ऑन द कमेटी ऑन फॉरेन अफेयर्स टू बी हेल्ड एट 10:15 AM in room 2172 of the Rayburn House office building. The hearing is available by live webcast on the committee website at, नीचे उसका वेबसाइट का एड्रेस दिया गया है। अब इसमें आगे जो डेट है वो दी हुई है, डेट वेडनेसडे मार्च 2024, टाइम 10:15 AM। सब्जेक्ट अगर आप सुने तो असल खबर यहाँ पे है। सब्जेक्ट है पाकिस्तान आफ्टर द इलेक्शंस, एग्जामिनिंग फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान एंड द यूएस पाकिस्तान रिलेशनशिप। इसमें विटनेस के तौर पे जिसको तलब किया गया, ये और भी ख़तरनाक शख्सियत है। विटनेस द ऑनरेबल डोनाल्ड लू, जो वही डोनाल्ड लू हैं जिनका बार बार इमरान खान नाम लेते थे कि जी अमेरिका ने मेरे खिलाफ साजिश की। विटनेस द ऑनरेबल डोनाल्ड लू, असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ब्यूरो ऑफ साउथ एंड सेंट्रल एशियन अफेयर्स, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट्स। आगे लिखे नोट विटनेस में एडेड बाय डायरेक्शन ऑफ द चेयर्स। ये हुआ क्या, ये मैं आपको बताता हूँ। आपके इल्म में है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पै दर पे मुख्तलिफ कमेटियाँ, मुख्तलिफ लॉबीज़ और लॉबिंग फर्म्स हायर की अमेरिका के अंदर। किस लिए हायर की? पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करने के लिए, पाकिस्तान की हुकूमत को दबाव में लाने के लिए, पाकिस्तान के रियासती इदारों को दबाव में लाने के लिए, और पाकिस्तान किसी भी तरीके से बैनुल-अक़वामी तौर पर सर्वाइव ना कर सके। बिल्कुल मैं क्लियर हूँ इस बात पे, इसलिए। और वो जो कमेटियाँ, जो मुख्तलिफ लॉबीज़ हायर की गई, हम आपको ये जब वक्तन फ़क्तन लॉबीज़ ये हायर करते एंगेज करते जा रहे थे, हम अपने मुख्तलिफ व्लॉग्स में आपको ये बताते रहे हैं कि उनको किसी को $25,000 महीना, किसी को $30,000 महीना, इतना ये दे रहे थे पैसे।
وہ دے رہے ہیں ابھی تک. اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ جو عمران خان اور ان کی پارٹی چاہتے ہیں کہ یہ پاکستان نہ چلے, یہ نظام نہ چلے, یہ سسٹم نہ چلے, پاکستان کے اوپر اتنا گند اچھالو کہ دنیا پاکستان کو مطلب کرپٹ قرار دے دے, دیوالیہ قرار دے دے, ایک روگ سٹیٹ قرار دے دے. بیسکلی ان کا مقصد یہ تھا کہ جی اگر ہمارے پاس اقتدار نہیں ہے تو پھر پاکستان کا خدا نہ خواستہ جو مرضی ہو جائے, اور پھر پاکستان کی اس طرح. آپ کو یاد ہوگا عمران خان کی اپنی مختلف تقاریر, مختلف انٹرویوز, ہم بار بار کہتے رہے لیکن جن کے کانوں پہ جونی رنگنی ہوتی نا, جن کی کانوں پر, آنکھوں پر اور دلوں پہ اللہ تعالیٰ مور لگا دے, ان کو فرق نہیں پڑتا, ابھی بھی نہیں پڑے گا. عمران خان صاحب وہی ہیں جب اقتدار سے نکلے تو انہوں نے کیا کہا تھا. جب پی ڈی ایم کی حکومت آئی, ان کا ایک جمہوری پروسیس ہے, عدم اعتماد ہوا, یہ اس پہ ووٹ کرانے کے لیے تیار نہیں تھے, بلکہ کرانی پڑی. تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ ان کی حکومت بننے سے بہتر ہے پاکستان پہ ایٹم بم گر جائے. کون سے ملک کا کون سا سیاسی رہنما اتنی بڑی بکواس کر سکتا ہے؟ یہ صرف عمران خان یہ بکواس کر سکتا ہے. پھر انہوں نے فرمایا کہ یہ ملک کے 3 ٹکڑے ہو جائیں گے. اتنی بڑی بکواس عمران کے علاوہ پوری دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا. پھر انہوں نے یہ فرمایا یہ فوج ٹوٹ جائے گی. اتنی بڑی بکواس عمران خان کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. لیکن ہم لوگوں نے سیریس نہیں لیا اس بات کو. ایک آدمی ہمارے سامنے بکواس کری جا رہا ہے, ملک کے خلاف بات کر رہا ہے. پھر اس کے جو فالوورز ہیں ان کی تو پوچھے ہی نا, عمران خان نہیں تو پاکستانی تہاڈی ایسی دی تیسی. پاکستان کسی کی باپ کی ملکیت ہے؟ عمران خان کے ماں کے جہیز میں آیا پاکستان؟ وہ کون سا مغل شہزادہ جس کی وراثتی حکومت یہاں پر نہیں ہوگی تو پاکستان نہیں چلے گا؟ اچھا, اب مجھے اس سے زیادہ غصہ موجودہ حکمرانوں پر ہے. اتنے بڑے غدار کو آپ نے وی وی آئی پی پلس سٹیٹس دے کے جیل میں رکھا ہوا ہے. جب آپ اس کو مرغے کھلائیں گے دیسی, آج جب آپ اس کو بکرے کھلائیں گے دیسی, جب آپ اس کو دیسی گھی کھلائیں گے, جب اس کو جیل کے اندر نااہل عدالت کی طرف سے ہو جانے کے باوجود آپ بیٹھ کے اس کو ٹکٹ بانٹنے کی, مشاورت کرنے کی احکامات وہ جو عمراندار ججز ہیں وہ دیں گے, آپ وہ سہولت ساری ان کو پرووائڈ کریں گے, اس کو جم لگا کے دیں گے, اس کو کچن اور کوک اور خانسامے اور وہ برانڈڈ جو ہے وہ واش روم بنا کے دیں گے. یار غداروں کو اس طرح رکھا جاتا ہے دنیا میں؟ خیر بھگت رہے ہیں, لیکن ہمارا ملک بھگت رہا ہے اس چیز کو. عمران خان صاحب کے دور حکومت میں انہوں نے کشمیر سرنڈر کیا, انہوں نے کیا سرنڈر. پاکستان کے لوگوں کو کیا چونا لگایا گیا, ہم ہر جمعے کے دن آدھا گھنٹہ احتجاج کیا کریں گے. ایک جمعے کے دن ہوا تھا بس. اس کے بعد دنیا گواہ ہے, کشمیر ڈے کی تقریب پہ عمران خان نے ہاتھ میں کشمیر کا جھنڈا پکڑنے سے انکار کر دیا تھا. جو فردوس عاشقوان نے اس کے ہاتھ میں جھنڈا دینے کی کوشش کی تھی تو اس نے اس کو آگے سٹا دیا تھا. اوکے, آپ کو وہ کال بھی یاد ہوگی شوکت ترین کی, جو اس وقت کی کے پی اور پنجاب کی حکومت کے وزرائے خزانہ کو اس نے کی تھی کہ آئی ایم ایف والوں کو لکھو کہ جی یہ وفاقی حکومت کو وہ قرضہ نہ دیں, ہم واپس نہیں کریں گے. ان میں سے ایک بندے نے کہا جی یہ ملک کے ساتھ ملک کے خلاف نہیں جائے گی, تو اس نے کہا تھا تو تمہارے چیئرمین کے ساتھ وہ کیا کریں, یعنی کہ وہ چیئرمین اس ملک سے بالا تر ہے. اچھا جی, کسی نے نہیں پوچھا, نہ شوکت ترین کو نہ ان دونوں کو. آگے آ جائیں, پھر آئی ایم ایف کو خط ابھی پچھلے دنوں نے لکھا, کسی نے نہیں پوچھا عمران خان کو. آج علی امین گنڈا پور صاحب کل کہہ رہے تھے کہ جی وہ اس لیے تو نہیں لکھا تھا کہ پاکستان کا قرضہ نہ ملے, تو اور کس لیے لکھا تھا جناب؟ اچھا جی, آئی ایم ایف کو پہلے خط لکھا, پھر یورپی یونین کو انہوں نے لکھا کہ پاکستان کا جناب یہ پلس سٹیٹس جو ہے یہ ختم کیا جائے. کیوں ختم کیا جائے جی؟ پاکستان کی ایکسپورٹ بڑھے گی, پاکستان معاشی طور پہ بہتر ہوگا, تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ اس لیے کہ آپ حکومت میں نہیں ہیں. پھر جی پاکستان جو ہے پہلے دن سے ان موصوف عمران خان صاحب کی خواہش ہے کہ پاکستان سری لنکا بنے. یہاں پہ سری لنکا بنے کیا خانہ جنگی ہو؟ کیوں خانہ جنگی ہو جی؟ تمہارے بیٹوں کو کیوں نہ وہاں پر جو نہیں ہے وہ خانہ جنگی میں مارا جائے؟ ہمارے بچے کیوں مرے خانہ جنگی میں؟ اس لیے کہ یہ تمہارے باپ کی جگیر ہے ملک کے, یہاں پہ تم حکمران نہیں ہو. اب اس خط کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ڈونلڈ لو کو کیوں طلب کیا گیا؟ ڈونلڈ لو وہی ہے نا جس پہ عمران خان نے پہلے الزام لگا رہا تھا, لیکن بعد میں کیا ہوا, اسی سے معافیاں مانگی, لیٹر لکھے, ہم سے غلطی ہو گئی,
اسی ملک میں جس کو امریکہ کو کہتے ہیں سازش کی، اسی ملک میں لابنگ فرم انگیج کی، اسی ملک کے وہ جو امریکی جو بھارتی اور اسرائیلی لابی کے سینیٹرز تھے، کانگریس مین تھے، انہوں نے پاکستان کو خط لکھے، انہوں نے امریکہ کے پریزیڈنٹ کو خط لکھے ان لابنگ فرمز کی وجہ سے. یہ جو کروڑوں روپے یعنی کہ کئی 100 کروڑ روپے خرچ کیے ہیں، لاکھوں ڈالرز ہم اس کو کہہ سکتے ہیں. تو یہ اب کیا ہے؟ بالآخر آپ نے جب اتنے لاکھوں ڈالرز خرچ کیے ہیں، اس کا نتیجہ نکلا آپ نے خرچ کس کے لیے کیے ہیں؟ اپنے ملک، اپنی ماں کو بے عزت کرنے کے لیے. یہ جو خط ہے اس کو معمولی چیز نہ سمجھیں، نوٹس ہے. ڈونلڈ جائے گا، بتائے گا کہ جی پاکستان میں یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، دائیں ہوتا ہے، بائیں ہوتا ہے. پھر وہاں پہ یہ جو لابنگ فرمز کے ذریعے انہوں نے وہاں پہ کانگریس مین اور سینیٹرز انگیج کیے ہیں، وہ پاکستان کے خلاف باتیں کریں گے، پاکستان کو روگ سٹیٹ قرار دیں گے، پاکستان کو کہیں گے جی یہاں پہ جمہوریت نہیں ہے، یہاں پہ جی عمران خان پہ پابندی ہے. کیا پابندی یار؟ جتنی اس کی وی آئی پی جیل ہے دنیا میں کی تاریخ میں کسی کو اس طرح کی جیل نہیں ملی جیسا کہ موجے عمران خان کی جیل میں لگی ہوئی ہیں. آپ 9 مئی کریں گے، آپ جی ایچ کیو پہ حملہ کر دیں گے، آپ ایئر فورس کی تنصیبات پہ حملہ کریں گے، آپ ریڈیو پاکستان پہ حملہ کریں گے، آپ جناح ہاؤس پہ حملہ کریں گے، آپ پورے ملک کے اندر تمام قومی تنصیبات، شہداء کی یادگاروں پہ حملہ کریں گے اور کہیں گے کہ یہ ہمارا آئینی اور جمہوری حق ہے. ایسے جمہوری اور آئینی حق والوں کو دنیا کی باقی قومیں نا پھانسی پہ لٹکا دیتی ہیں. یہ پاکستان یا لاوارث ملک بنا ہوا ہے، بنانا ریپبلک ہے جہاں پہ کوئی پوچھ نہیں رہا ان لوگوں کو. تو میرا یہاں پر آج پاکستان کے تمام وفاقی حکومت سے، پاکستان کے ریاستی اداروں سے سوال ہے کہ اس شخص کے خلاف ٹرائل کیوں نہیں کیا جاتا 9 مئی کا؟ اس شخص کے خلاف آئی ایم ایف کو خط لکھنے پر غداری کا ٹرائل کیوں نہیں ہو رہا؟ اس شخص کے خلاف یورپی یونین کے خط لکھنے پر ٹرائل کیوں نہیں ہو رہا؟ اس شخص کے خلاف جو یہودیوں اور امریکی لابی سے فنڈنگ لینے کا کیس جو الیکشن کمیشن میں ثابت ہو چکا ہے، اس کے بعد اس کے خلاف غداری کا ٹرائل کیوں نہیں ہو رہا؟ آج تک اس کے اوپر آرٹیکل 6 کیوں نہیں لگا؟ وہ کون سی پورے سرار کوتے ہیں جو اس کے خلاف آرٹیکل 6 نہیں لگنے دے رہی؟ اس بندے کو لانچ کیا گیا پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے اور یہ باز ہی نہیں آ رہا. ابھی ہمارے پاس خبر یہ ہے کہ اس وقت وفاقی حکومت کی 14 طبق روشن ہوئے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہم کیا کریں. اب امریکہ جب ایک کام کرتا ہے نا، جب وہ پاکستان کے خلاف وہاں پہ ان کے ایک سرکاری ادارے سے، فارن افیئرز کی ایک کمیٹی سے جب پاکستان کے خلاف تقریریں ہوں گی، پاکستان کے اوپر الزامات ہوں گے، پاکستان کے الیکشن پہ سوالات اٹھیں گے، تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ پورا مغرب تو امریکہ کے پیچھے چل پڑتا ہے. تو یہ موصوف چاہتے ہیں کہ پاکستان پوری دنیا میں کسی جگہ پہ کسی قابل نہ رہے. ان الو کے پٹھوں کو یہ نہیں پتا کہ جب پاکستان کے حالات خراب ہوں گے تو یہ آگ آپ کے گھروں تک بھی پہنچے گی. جب یہ پاکستان کے سلامتی کو نقصان پہنچے گا نا، بچے گا کوئی بھی نہیں. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ جناب ان کے بچے بیرون ملک محفوظ ہیں تو وہاں پہ بھی کوئی بندہ محفوظ نہیں رہے گا. یہ صورتحال ہے جی، آپ کے سامنے ہم نے رکھ دی ہے. اور ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں ہم جی، ہمارے اختیار میں تو کچھ نہیں ہے. ہم ریکویسٹ کر سکتے ہیں پاکستان کے آرمی چیف سے، ہم ریکویسٹ کر سکتے ہیں چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی سے، ہم ریکویسٹ کر سکتے ہیں پرائم منسٹر سے، ہم ریکویسٹ کر سکتے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ ان معاملات کا نوٹس لیا جائے. بھائی یہ ملک ہمارے بزرگوں نے اگر بنا کے دے دیا تھا جس کو ہم نے بچانا ہے، اور کسی ملک میں غداروں کے وہ نخرے نہیں اٹھائے جاتے، ان کو وہ چھوٹیں نہیں ملتی جو پاکستان کے اندر دی جا رہی ہے. تو مہربانی کریں ان غداروں کا صفایا کریں. یہ اگر رہیں گے تو یہ اور آئندہ ہماری جنریشنز کے دماغ خراب کرتے رہیں گے جھوٹ بول بول کے. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.